मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। तू हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, तुझे दुआ नहीं लगती तो शायद लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रही हैं समा डिजिटल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां समा टीवी की जानिब से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हम बड़ी ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और आप सबकी पसंदीदा शख्सियात के साथ, तो आज हम ईद मनाने पहुंचे हैं पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर के मशहूर और अजीम शायर, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तहज़ीब हाफ़ी, जो कि इस सदी की एक तहज़ीब है। हाफ़ी, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। लोग जानना चाहते हैं कि एक शायर जो है वो किस तरह से ईद मनाता है, क्योंकि शायर के बारे में ये होता है कि वो अकेला होता है, तन्हा होता है। तो शायर छोटी ईद तो फिर भी चलो किसी न किसी तरह सेलिब्रेट कर लेता होगा, बड़ी ईद किस तरह से? पहली बात तो ये कि शायरों को इंसानों से अलग ना समझा जाए, हम भी इंसान ही हैं। तो बस मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ शायरों का मसला नहीं, हर उस आदमी का मसला है कि ईदें बचपन में ही हमें समझ लगती थी। बिल्कुल। आज तक हम वो लम्हा मिस करते हैं जब चांद नजर आया करता था तो बच्चों की तरह भागते थे। बिल्कुल। अब वो बड़े अब समझ नहीं लगती ईद गुजर कैसे जाती है। अब बड़ी ईद का तो 10 दिन पहले ही चांद नजर आ जाता है। हाँ, तो ऐसे ही है। तो वो ईद की खुशियाँ उस तरह से रहती नहीं, बहरहाल जैसे रस्म है हमारी, तो हम बस कुर्बानी का बकरा लेने खुद जाते हैं मवेशी मंडी। कभी नहीं, हाफी मवेशी मंडी गए हो? नहीं, मैं वैसे ही कहीं नहीं जाता, उधर तो कभी नहीं गया। तो कुर्बानी के लिए कोई शेरो शायरी भी करते हैं बकरों पे खास तौर पर? नहीं, कभी नहीं। वैसे वो अब्बू या भाई वगैरह ले लेते हैं। ले लेते हैं। अच्छा तहज़ीब, शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी अगर कोई और खुश है शादीशुदा, वो मुझे मिलवाओ, 3 बंदे मुसलसल कर लूंगा। अच्छा। बस शादी की उस तरह से कोई खास वजह नहीं है। मतलब ये कि मैं ना अम्मी मेरे से पूछते रहती हैं कब करेंगे। मैं पिछले 6 साल से उनको 2 साल का कह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं कराची में था, कोई एक ऐसे ही इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा कि शादी कब कर रहे हैं। अम्मी मेरी लाइव सुन रही थी, तो अम्मी ने कहा था कि 2 साल पहले इसने 2 साल कहा था, तो अब पूछ। अच्छा, अम्मी इंटरव्यू भी इसलिए देख रही थी कि ये सवाल पूछा जाए, ये भी देख रही होंगी। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा 2 साल। जैसे इंटरव्यू खत्म हुई, कॉल आई, तो अम्मी ने कहा कि आपने 2 साल पहले भी यही कहा था। शादी का मुझे ना कुछ बेसिकली शायर ना जिम्मेदारियों से आज़ाद होता है। ये तो कर लूंगा शायद देर से, अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं। अच्छा, शायर चूँकि हमारे मुआशरे में एक ये बड़ा अलमिया है कि शायर गरीब क्यों होता है, उस मुआशी हालात उसके ठीक नहीं होते। जैसे कि हम 1-2 शायर के अलावा अगर बात करें, अगर हम फैज़ की बात करें, इसके अलावा 1-2 शायर हैं, तो उसके अलावा जॉन एलिया साहब थे, तो सब मुआशी हालात क्यों इस तरह से? उसकी बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे खुद पसंद आया कि ये बातें तो मुझे खुद बताना पड़ती हैं। अच्छा वो आपने पूछ लिया। उसमें ना बहुत सारी गलती खुद शायरों की भी है। मतलब दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, लोगों को ये पता है कि उसको कुछ देना है। ये बातें मैं 1000 दफ़ा कर चुका हूँ कि एक नात खां है ना, वो भी 15 लाख ले लेता है, ठीक है, और एक सिंगर है वो तो खैर कितने उनके। तो शायरों को ये रहा शुरू से, उनने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मतलब वो खुद राजी रहे। मिसाल के तौर पर, अब मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन जिनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुना जाता था या इंडिया में सबसे ज़्यादा सुना जाता रहा है, तो उनका अगर वो अब ले रहे होते को 40 लाख रुपए, तो शायद आज हम उससे ऊपर ले रहे होते। तो लेकिन वो उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की, और लोगों को पता ही नहीं चला कि हमने इनको कुछ देना होता है। फूल फेंकते रहे, फूल तवे पे थोड़ी पकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। तहज़ीब हाफ़ी, अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो तहज़ीब हाफ़ी कहाँ पे होता आज? मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता। वो इसलिए कि मैंने जब शायरी शुरू की थी, उससे पहले या उसके बाद में कोई ऐसी मिसाल नहीं थी कि जहाँ शायरों को इतनी पजीराई मिले, ठीक है। आप जितने भी लोग देखें, पीछे चले जाएं, बहुत ज़्यादा पीछे, तो वो एक ख़ास मखसूस तबका होता है जो शायरों की इज़्ज़त करता है और उनसे प्यार करता है। तो मुझे ना आगे कोई मिसाल मिलती थी ना पीछे। मुझे ये भी नहीं था पता कि सोशल मीडिया के ज़रिए और तो चीज़ें सामने आएंगी, शायरी भी सामने आएगी। तो मैं तो शायरी करता रहा, जब कोई नहीं भी सुनता था तब भी करता था। आप सुन रहे हैं तब भी कर रहा हूँ, नहीं सुनेंगे तब भी कर रहा हूँ।
میری شخصیت پہ ویسے کوئی فرق نہ پڑتا. ہاں یہ ہوتا کہ مجھے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوتے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانتے ہیں. جیسے ہمارے لٹریری میگزین چھپا کرتے تھے اس وقت, تو جب سوشل میڈیا نہیں تھا. جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ساری کلیکشن بڑی ہے. یہ ایک لٹریری میگزین ہے جو بہت عمدہ کام کرتے رہے. مطلب دنیا جہان کے جتنے لٹریچر کے لوگ ہیں ان کا اردو ترجمہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یہ آپ نے بکس ساری اسی حوالے سے رکھی ہیں. قسط وار یہ چھاپتے رہے. جیسے آپ شمع میں ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے اس میں پڑھتے تھے. یہ بڑی کلرفل ہے. ہاں یہ اس لیے تو مجھے اور پیاری لگتی ہے. اندر سے بیسیکلی میں تامل ہوں, مجھے رنگ زیادہ پسند ہے. رنگ زیادہ پسند ہے. کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایک ایسی آواز جو آپ کو آج سے صدیوں پیچھے یا سالوں پیچھے لے جائے یا مہینوں پیچھے لے جائے, کوئی ایسا کوئی وقت جو آپ آج بھی سوچتے ہو؟ بہت کچھ ہے. اب پچھلے دنوں نا مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ اگر تجھے الادین کا چراغ ملے, انفیکٹ ایک انٹرویو ہی تھا, تو اس میں سے تم اس سے کیا ڈیمانڈ کرو گے؟ تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگا یہ سوچتے ہوئے یا کہنے میں. میں نے کہا میں 10 سال پیچھے جا کے نا ایک کچھ بدلنا چاہتا ہوں. کیا واقعی ایک شاعر تب شاعر بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے؟ تو کیا تہذیب حافظ بھی اسی وجہ سے شاعر بنا کہ اس کا دل ٹوٹا ہے, محبت ہوئی کبھی؟ یہ سوال اب یہ 2 سوال ہیں نا. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شاعر دل ٹوٹنے سے بنتا ہے. تو لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسا واقعہ سناؤں. ایک لڑکی تھی جو مجھے چھوڑ گئی تھی اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہوا کرتا تھا, اور پھر اس نے کہا کہ تم ناکام آدمی ہو, اب میں شاعر بن گیا, اس کے میسج آتے ہیں میں رپلائی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوا. نہیں ایسا نہیں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری خود ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا جہان کا کوئی آرٹسٹ نہ اس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے 10th میں شاعری کی تھی, تو لیکن 10th میں ہی کی تھی نا, تو وہ سنی نہیں نا کسی نے. تو اگر اچھی ہوتی تو اب بھی کر رہے ہوتے. دنیا جہان کا ہر آدمی شاعری میں نا تب آزمائی کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اس کو شاعری کا پتہ لگ رہا ہے. تو یہ جو رائے قائم ہوئی ہے نا کہ شاعر کو دھوکہ ملتا ہے, عام روٹین میں بہت سوال پوچھا بھی جاتا ہے. شاعر ماں کے پیٹ سے شاعر ہوتا ہے. محبت تو خیر ایک عام آدمی کو ہو جاتی ہے. آپ کو کتنی محبتیں ہوئی ہیں؟ مجھے کافی ساری ہوئی ہیں. کافی ساری ہوئی ہیں. کیونکہ انسان کا جو 2 لیونگ ایکسپیرینسز ہیں وہ فنا ہے یا محبت ہے. رومانس شاعری ہے یا شاعری میں رومانس ہے؟ اور جب بھی کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے آغاز میں بڑی غزلیں بھی سنی جاتی ہیں. اب یہ بھی ایک باریک سوال ہے. اسی کے نتیجے میں ہم کئی دفعہ لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں. دیکھیں جو اصل میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ تمہاری باتیں سالوں سیم کیوں رہتی ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میری رائے ہے. ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ بندھی ہے بھینس کھونٹی سے, نہ گھر میں گائے رکھتے ہیں مگر ہم دودھ کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. تو ہماری کسی چیز کو لے کے رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومانٹسزم کا نا لوگ جو بیسیکلی اصطلاحات جو ہوتی ہیں, جو ٹرمز ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہی کہاں سے آتی ہیں, انگریزوں سے آتی ہیں, یورپ سے آ گئی, امریکہ سے آ گئی. تو ان کو یہاں آتے 100 سال لگتے ہیں, پھر ان کو کنورٹ کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگوں نے نا رومانویت کو یعنی رومانٹسزم کو رومانس سمجھ لیا ہے. تو خود ان کے پاس 1100 سے زیادہ اصطلاحات اس اصطلاح کے اس ٹرم کے معنی ہے کہ رومانٹسزم ہے کیا. بیسیکلی جو رومانٹسزم ہے وہ براہ راست کسی عورت سے وابستہ نہیں ہے. رومانس کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, موت کا ہو سکتا ہے, کسی آدمی کا, کسی پھول کا, کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. تو ہاں شاعری ہماری سب کانٹیننٹ کی جو اردو شاعری جو روایت ہے وہ براہ راست رومانٹسزم سے بھی جڑی ہوئی ہے اور کسی سطح پر رومانس سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو آغاز جو ہوتا ہے شاعر کا وہ سٹارٹ اسی سے کرتا ہے, رومانس سے, محبوب کے بالوں سے کھیلتے ہوئے. لیکن اس کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت سطحی ہیں. کسی عورت کا شاعری میں گفتگو کرتے رہنا, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے فلکیات ڈسکس کرنے تھے, مجھے سائنس ڈسکس کرنا, مجھے فلسفہ ڈسکس کرنا ہے. وہ میں نے نہیں کیا. میں نے غزل کو جس طرح سے لیا اساتذہ سے اس کو سیدھا ہی رکھا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اگر آپ نے فلسفہ ڈسکس کرنا ہے, آپ نے سائنس ڈسکس کرنا, آپ نثر لکھ لو. شاعری جو ہے نا ایک بہت باریک سی صنف ہے. جب بارش ہوتی ہے نا تو کئی دفعہ سب کانٹیننٹ میں غزل ہماری طبیعتوں میں شامل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار کتنا اچھا موسم, کوئی شعر سنا.
تو وہ آخر ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں یہ چیزیں. عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ عشق اور دیکھیے صوفیاء کے نزدیک نا کچھ سٹیجز ہیں محبت کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق اس کے مطلب چوتھی یا پانچویں سٹیج ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی جذبہ ہے, وہ شاید اس کی اگر شدت بڑھا دی جائے تو وہ اس کو عشق کہہ دیتے ہیں. یعنی میں اب یہ بتاؤں, بیسیکلی تو یہ ایموشن ہے, میرے نزدیک یہ ایموشن ہے, محبت ایک ایموشن ہے. لیکن ایرک فرام کہتا تھا یہ ایموشن نہیں, یہ آرٹ ہے. مطلب وہ یہ کہتا تھا کہ جیسے موسیقی کے لیے سیکھنے کے لیے یا پینٹنگ سیکھنے کے ہمیں اپنی ساری زندگی غرق کرنی پڑتی ہے, ویسے ہی محبت سیکھنے کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ لٹا دینا پڑتا ہے, پھر آپ کو محبت سمجھ لگتی ہے. لیکن اگر میرے نزدیک یہ ایموشن بھی ہے نا, تو ایک انسان کے میکسیمم 26 ایموشن ہے. غصہ ہے, خوشی ہے, دکھ ہے, سکھ ہے, جلن ہے, محبت ہے. اچھا, یہ سارے کے سارے جذبے خود محبت سے پھوٹتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی سے محبت ہے نا, تو اگر وہ کسی سے بات کرتا ہے تو ہمیں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ خوش ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے جتنے ایموشنز ہیں وہ محبت سے ہی ڈرائیو ہوئے ہیں, ایک ہی جذبے سے ڈرائیو ہوئے ہیں. خود تخلیق کائنات کا معاملہ بھی ظاہر ہے ایک خاص ایموشن کے اوپر ہے, وہ بھی محبت سے ہی ڈرائیو ہوا ہوگا. کس شاعر سے متاثر ہیں آپ اپنے علاوہ؟ یہ اچھی بات تھی ویسے. شاعری میں نا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ متاثر ہونے کا وہ اگر یہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں تو کئی دفعہ شاعر ہچکچاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شاعر سے متاثر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے شعری ڈکشن مستعار لے رہے ہیں, اس کا رویہ, شعری رویہ وہ ادار لے رہے ہیں اس سے. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم یہ کھل کے نہیں بتا سکتے تھے ہم کس سے متاثر ہیں, یا ہم اپنی ہی فیلڈ کے کس بندے کو آئیڈیل مانتے ہیں. Exactly. یہ ایک بہت المیہ رہا بھی ہے. تو آپ بتائیں کس ہاں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شاعری کے اندر متاثر ہونا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سٹارٹ میں اچھا لگتا ہے. مطلب ایک شاعر سے جب آپ سوال پوچھیں گے نا تو اس کو یا میر پسند ہوگا یا غالب پسند ہوگا, اس کے علاوہ باقی ساری دنیا بعد میں. ایک شاعر یا میر کے رویے کی غزل کہہ رہا ہوگا یا غالب کے رویے کی غزل کہہ رہا ہوں. تو میں بیسیکلی میر کے رویے کی غزل کہتا ہوں. متاثر استاد مطلب مجھے پسند بہت لوگ ہیں, جیسے مصفی تھا, سودا تھا, میر تھا. بعد میں ایسے ایک پوری لائن ہے, اصل میں 600 سال کی تاریخ ہے تو اتنے سارے شاعر ہیں, تو وہ کسی ایک کا نام لیا. کون زیادہ وفادار ہے, مرد یا عورت؟ یہ سوال جو تقسیم ہی غلط ہے. اچھا, ہاں, مثال کے طور پر یہ مجھے لگتا ہے کسی سطح پہ سبجیکٹو معاملہ ہے. کئی دفعہ ایک عورت اتنی وفادار ہو سکتی ہے جتنا مرد نہیں ہو سکتا, کئی دفعہ ایک مرد اتنا وفادار ہو سکتے تھے. علی شریعتی صاحب نے کہا تھا کہ عورت جو ہے نا پرندے کی صورت میں تخلیق ہوتی نا تو وہ مور ہوتی, اور اگر عورت چوپائے کی صورت میں تخلیق ہوتی تو وہ ہرن ہوتی, اور اگر عورت کو کیڑے مکوڑے کی صورت میں تخلیق کیا جاتا تو وہ تتلی ہوتی. لیکن عورت کو انسان تخلیق کیا گیا کیونکہ عورت بہن ہے, ماں ہے, بیوی ہے اور عشق ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک پھول سے بھی خوش ہو سکتی ہے اور ایک لفظ سے تباہ بھی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت ایکسپریسو نہیں ہوتی, وہ بتا نہیں سکتی. مرد ایکسپریسو ہوتے ہیں. حالانکہ یہ الٹا, اگر ہم ماں باپ کو دیکھیں نا تو ماں ایکسپریسو ہوتی ہے, وہ پیار جتاتی رہتی ہے, باپ ایکسپریسو نہیں ہوتا, وہ الگ طرح سے پیار کرتا ہے. لیکن محبت کے معاملے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت ایکسپریسو نہیں ہوتی, وہ اپنے اندر چیزیں خود ہی سے سوچتی رہتی ہے, دباتی رہتی ہے. وفاداری کا مجھے تو بے وفائی کی بھی آج تک سمجھ نہیں ہے کہ بے وفائی کیا ہوتی ہے اور وفاداری خود ہوتی کیا ہے. آپ کے ساتھ ہوئی ہے بے وفائی ویسے کبھی؟ مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آتی نا. دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی ایک تعلق بنتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ تو آپ کچھ چیزیں, کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کر کے چلتے ہیں. ہاں, یہ بے وفائی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو وعدہ غلط کیا. مثال کے طور پر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کے جذبے غلط نہیں ہو سکتے, جذبے جھوٹ نہیں بولتے, انسان جھوٹ بولتا ہے. تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم اگر کسی سے فزیکلی اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہم پھر اس کو, جو ہمارے ہاں ایک ہی چیز چل رہی ہے, ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو
ہم نے جھوٹ بولا ہے. وہ جذبہ تو اپنی جگہ بالکل سچا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹو معاملہ ہے. جون ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے کہ ان کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے, عمر گزار دے گئی. کیا اتنا جنونی عشق بھی ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ ایسا ویسا کہیں گے عشق ہوتا ہی جنونی ہے. مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا پاگل پن ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نا یہ ٹو نو والا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ ٹو بیکم والا معاملہ ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ عشق نور اور نون کے درمیان پھیلا ہوا وہ لامتناہی خلا ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس خلا میں جانا پڑتا ہے. کوئی راز ہے نا, اس کو جاننے کے لیے آپ کو خود راز ہو جانا پڑتا ہے. کسی دلدل کو سمجھنا ہے آپ کو اس دلدل میں اترنا پڑے گا. ملان کنڈیرا کہتا تھا کہ محبت جو ہے بیسیکلی ہے کیا چیز. وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کے اندر نا ایک پوئٹک میموری ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر ایک پوئٹک میموری ہوتی ہے. وہ انسان کی سب سے اچھی اور پیاری اور خوبصورت یادوں کو سیو کرتی ہے. جب ایک عورت اس پوئٹک میموری میں اپنا پہلا لفظ داخل کرتی ہے, وہاں سے محبت جیسے میٹافر کی شروعات ہوتی ہے. یہ ملان کنڈیرا کہتا ہے. ہر کسی کے نا الگ الگ معاملات ہیں اس چیز کو لے کے. اچھا, جب بھی شاعر کا نام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شاعری ذہن میں آتی ہے, اور جب بھی شاعری ذہن میں آتی ہے تو جو ایک چیز آتی ہے نا کہ مشکل الفاظ, لفظوں کا چناؤ بہت مشکل, جو کہ ہوتا بھی رہا ہے ہماری شاعری میں. آپ کی شاعری کے جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بہت آسان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت آسان, بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ نا جتنے بھی شاعری تھے وہ تب تک جڑے ہوئے تھے جب تک وہ 9th اور 10th میں تھے. ان نے صرف تشریح کی ہے اپنے پیپرز میں. میں نے بھی کیا. شاعری سے نا لوگ ریلیٹ نہیں ہو رہے تھے. یہی تو مطلب یہی تو میں نے کیا جس کی وجہ سے اب لوگ شاعری کی طرف آئے. تو میرا کیا تھا, میں یہ کہتا تھا لوگ ریلیٹ کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کے اوپر کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں ہوتا. یہ میری اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے. اس شاعری کے ایک قبیلے ہیں نا, کچھ مزامتی قبیلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر معاشرے کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں ہوتا. شاعر تو خود سوسائٹیز بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. شاعر کا کیا جائے کہ وہ لوگوں کو اصلاح کر. شاعر ایک خاص طرح کے رومانٹسزم میں رہتا ہے, اس کو کچھ کہنا بھی غلط ہے. خود ہمارا ایک دوست کہتا تھا کہ شاعر جیسے ماں کا ایک بیمار بیٹا ہوتا ہے نا, تو وہ بیمار ہے, وہ کچھ بھی کرتا رہے نا, ماں اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے, ماں اس کو کہتی کچھ نہیں. تو ہمارا دوست کہتا تھا کہ جو شاعر ہیں نا خدا کی بیمار مخلوق ہے, اللہ ان سے پیار بہت کرتا ہے, ان کو کچھ نہیں کرتا, جو مرضی کرتا. ہم آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر کریں گے, اس میں ہم ایک ورڈ بولیں گے, آپ نے اس پہ کوئی نہ کوئی شعر سنانا ہے یا شاعری کرنی ہے. اس میں مطلب مجھے جو پہلا شعر کسی کا بھی یاد آئے گا وہ پڑھ دیں. ہاں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں, بس شعر ہو. عورت. اچھا, یہ پہلا مجھے یہ شعر یاد آ گیا. یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا. یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس نے کبھی کچھ نہ کہا. یہ بھی سچ ہے کہ اس عورت سے چھپا کچھ نہیں تھا. میں کدا. خود بھی دیکھی ہیں کبھی آپ نے آنکھیں اپنی, سچ کہو کیا یہ بنارس کے خرابات نہیں. میں کدے کو ہی کہتے ہیں, بنارس کے میں کدے بہت خوبصورت ہوتی ہے. دل. مطلب اس کو جیسے فارسی میں خال کہتے ہیں, اس پہ شعر سنا دوں. ہاں بالکل. کہ لب پہ دل بھر کے جلوہ گر ہے جو خال, حوض کوثر پہ جو کھڑا ہو بلال. ولید اکرم کا شعر. آنکھیں اس کی آنکھیں ہیں کہ ایک ڈوبنے والا انسان دوسرے ڈوبنے والے کو پکارے جیسے. عرفان صدیقی. تہذیب حافظ. راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے. دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے. سچ پوچھو تو تہذیب حافظ, میں ایسے دوست سے عاجز ہوں, ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہے. زندگی. گلے تو لگنا ہے, یہ بھی میری ایک تازہ غزل تھی, اس میں سے شعر ہے. گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے, یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے. میں آ رہا ہوں تیرے پاس, یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے. ہائے ہائے ہائے. بے وفائی. نہ کوئی عہد نبھائے نہ ہم نوائی کرے, اسے کہو کہ تسلی سے بے وفائی کرے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آپ سے ایک سوال کریں گے, اس کا جواب آپ نے ایک لفظ میں دینا ہے. زندگی کی سب سے پسندیدہ غلطی. محبت. اچھا, زندگی کی سب سے تلخ حقیقت. موت. زندگی کی سب سے خوبصورت چیز. وہ بھی محبت ہے. زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ. ماں بیٹے کا. زندگی کا سب سے بھیانک رشتہ. بیوی, اس لیے تو شادی نہیں کیا.
ठीक है, दौलत और मोहब्बत में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? ऑफ कोर्स दौलत है। तो आप लोग क्यों शायर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक ऐसी चीज की तरफ जाएगा जहां आम आदमी नहीं जाता? लोग ये सोचते हैं कि लोग शायर, जो शायर होता है ना वो बड़ा गरीब होता है, और ऐसा रहा भी, चूंकि हमारा पहला सवाल भी यही था। अच्छा, इस सवाल में ये होता ना कि एक अमीर लड़की जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, एक गरीब लड़की जो मुझसे मोहब्बत करती, फिर तो मैं गुर्बत कुछ, वैसे गुर्बत को क्यों, मैं शुरू से ठीक है, अगर किसी अमीर लड़की का रिश्ता आता है और एक तरफ किसी गरीब लड़की का रिश्ता आता है, तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? अमीर लड़की की तरफ या गरीब लड़की की तरफ? जबकि गरीब लड़की मोहब्बत करती है, अमीर लड़की मोहब्बत नहीं करती। कोई मसला, अमीर लड़की की। ठीक है, आखिर में कोई शेर मेरे लिए? मैं एक गजल सुना देता पूरी, बिल्कुल। जिसके मैंने शेर कुछ पढ़े। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लग जाए। तो हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड़, तुझे दुआ नहीं लगती तो शायरी लग जाए। पता करूँगा अंधेरे में किस से मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। हर एक बात का मतलब निकालने वालों, तुम्हारे नाम के आगे ना मतलब ही लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ, कि इतने वक्त में तो कोई आईजी लग जाए। आईजी साहब सुन ले। बहुत शुक्रिया, आपने ईद का दिन हमारे साथ गुजारा और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ देखते रहिए समा डिजिटल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।